अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ मुल्क के सियासी बहरान, एक तरफ माशी बहरान और एक तरफ दीगर चैलेंजेस, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में नए पार्लिमानी साल का आगाज़ बिलाखिर हुआ चाहता है। आज सदर जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया और उस खिताब में हमेशा की तरह जो तवक्को की जा रही थी, ख़ास तौर पर 2024 के इंतखाबात के बाद वही होता नज़र आया कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। सदर जरदारी साहब ने यकीनन कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ ज़रूर निशानदही की। उन्होंने मुल्क को मौजूदा हालिया सियासी बहरान से निकालने की ज़रूरत पर जोर दिया, मईशत के चैलेंजेस के ऊपर गुफ्तगू की, साथ मिलकर चलने की बात की, जमातों के हवाले से जिक्र किया। उन्होंने यकीनन पार्लियामेंट और उसका जो वज़न है उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस तरह की तरजीहात पाकिस्तान की सियासी जमातों की होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का अहाता किया और ये भी कहा कि मुल्क को चलाने के लिए सियासी पुख्तगी की ज़रूरत है और दानिशमंदी की ज़रूरत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्या अपोजिशन की जमातें या फिर हुकूमती बेंचेस पर बैठी हुई जमातें जो कि मुश्तरका तौर पर हुकूमत चला रही हैं, क्या वो सियासी पुख्तगी और संजीदगी का मुजाहरा करती नज़र आ रही हैं? ये वो सवाल है जो शायद पाकिस्तान की सियासी जमातों से आज ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आज जो माहौल नज़र आया उससे लगता ये था कि हुकूमत की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की जा रही अपोजिशन को साथ चलाने की, और अपोजिशन की तरफ से भी कोशिश नहीं की जा रही है कि हुकूमत अपने उमूर को बखूबी अंदाज में चलाने की कोशिश कर सके। क्या ऐसे माहौल में अगले 5 साल हुकूमत करती हुई और हुकूमत चलती हुई नज़र आएगी? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है और आज इस सवाल का जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर भी बात करेंगे कि फ़ौज की तरफ से एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है, खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ चाहता है। फैज़ाबाद कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवलीन ख्वाहिश थी कि उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, वो पब्लिक तो नहीं हो सकी, लेकिन फैज़ हमीद साहब का जो स्टेटमेंट कुछ रोज़ पहले मंजर आम पर आया, उसके हवाले से खबर काफ़ी अरसे पहले एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से दी भी गई थी। वो खबर क्या थी और किन नुकात के ऊपर वो खबर सामने आई थी, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि अगर फ़ौज की तरफ से खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो रहा है तो क्या ये अपने साबिक आर्मी ऑफिसर को बचाने की कोशिश है या फिर वाकई एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लॉन्च करने की कोशिश है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम की पहले होगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब। से बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इसके अलावा राजा रियाज साहब मौजूद हैं, साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। राजा साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा शाहिद मेहता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और इन्होंने काफ़ी अर्से पहले ये खबर दी थी जो कि फ़ौज के हवाले से, फैज़ाबाद कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट के मंदरजात और जो नुकात सामने आए हैं, जो स्टेटमेंट सामने आया, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले बड़े वोकल होकर इसी अंदाज में बात की थी। लेकिन मैं इससे पहले कि उस कमीशन की रिपोर्ट पर आऊँ, शाहिद मेहता साहब सर आपसे आगाज़ करूँगी। सदर जरदारी साहब का सर खिताब, आज आप पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थे, आपको क्या लगा कि जिन बातों के ऊपर वो इशारा करना चाह रहे थे, रोशनी डालना चाह रहे थे, बातें बहुत अच्छी थी लेकिन ना तो हुकूमत के लोग उसको सुन रहे थे ना अपोजिशन सुनना चाहती थी? सना बहुत शुक्रिया। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो सदर आसिफ अली जरदारी का ये क्रेडिट है कि पहले उन्होंने अपने क्रेडिट के बारे में बात भी की। उन्होंने कहा कि पहले दौर में मैंने तमाम अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे, तफवीज़ कर दिए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। 58(2)B का ख़ात्मा किया और सूबों को एम्पावर करने की कोशिश की उन्होंने। एक तहरीके हुकूक़ बलोचिस्तान भी शुरू किया। इस तरह के और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स थे जो कि अप्रिशिएट आज तक होते रहे हैं। आज उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान को एक तो सियासी और माशी बहरान से निकालने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग मिल बैठें। लेकिन वो मिल बैठने वाला अमल आज भी हमें वहाँ पे मखदूश नज़र आया। वहाँ पार्लियामेंट में जब सदर आसिफ अली जरदारी बात कर रहे थे तो हमने हंगामा आराई ना सिर्फ देखी बल्कि धक्कम पेल भी देखी और एक मौके पर लड़ाई होते होते रह गई। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ 9 मई के बाद, ये भी एक तरह से बदकिस्मती थी, लेकिन उसका नुकसान एक सियासी एतबार से ये हुआ सना, वो ये कि चौथे और 5वें टियर की लीडरशिप पार्लियामेंट में आ गई, जो कि देखें एक्सपीरियंस को कोई नेबल बदल नहीं होता। पीटीआई के हवाले से बात करें, पीटीआई के हवाले से चौथे और 5वें टियर की लीडरशिप जब पार्लियामेंट में आएगी, नेशनल असेंबली में आएगी, उसका एक अपना डेकोरम है, उसकी एक अपनी सेंटिटी है। तो जब सदर साहब खिताब कर रहे थे तो वो मुसलसल हल्ला गुला कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बिल्कुल सामने जाके खड़े हो गए, 2-3 ने तो बल्कि उनको आउटरीच करने की भी कोशिश की। फिर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आ गए, कादर पटेल आ गए, आगा रफ़ीउल्लाह आ गए, फिर धक्कम पेल और इवन हाथापाई होते होते बची।
تو اس طرح کا ماحول ہمیں آج جوائنٹ سیشن کے دوران دیکھنے کو ملا. فوجی قیادت وہاں پہ موجود نہیں تھی, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ نہیں موجود تھی, ڈپلومیٹس بھی موجود تھے, لیکن جس بات کی طرف اور جس بات پہ وہ ایمفاسائز کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے, اور خاص طور پر جو معاشی بحران ہے جو کہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, اس کے حوالے سے اگر کوئی بہتری, کوئی امپروومنٹ, کچھ چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے, سب کو مل بیٹھ کے مسئلے کو اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. مجھے ذرا تیمور صاحب کو شامل گفتگو کر لیں. تیمور صاحب, سر پاکستان تحریک انصاف کی کچھ اولین جو ریزرویشنز تھیں وہ بھی تھی, لیکن جس طرح 4th یا 5th ٹیئر کی لیڈرشپ کی بات کریں, میتلا صاحب میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب 1st ٹیئر کی لیڈرشپ میں آتے ہیں, ان کا ہونا, یا علی محمد خان صاحب سینئر لیڈرشپ تو کچھ نہ کچھ ابھی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن سر جس طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کے احتجاج کو کنٹینیو کرے گی, کیونکہ اس طرح تو بڑا مشکل ہو جائے گا پارلیمنٹ کا چلنا یا سینٹ کا چلنا؟ یہاں پہ 4th یا 5th ٹیئر کی لیڈرشپ کی بات ہے, 2nd یا 3rd ٹیئر کی لیڈرشپ کی بات ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, کوئی اگری کر سکتا ہے, کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ٹریجری بینچز پہ زیادہ تر لوگ بیٹھے وہ جیتے ہی نہیں ہیں, تو چاہے وہ 1st ٹیئر ہو یا 10th ٹیئر ہو, وہ تو ایم این ایز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ, ملک نے آگے جانا ہے, ہاں, سیاسی بحران ہے, سالو کرنا ہے, ہاں, معاشی بحران ہے, 76 سال میں نہیں آیا, سالو کرنا ہے, ہاں, لیکن اگین اس کے ساتھ اور اس کا راستہ یہی ہے کہ جو 9 فروری کو ہوا ہے, اور یاد رکھیں کہ اس کے باوجود ہوا ہے کہ تاریخی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ نہ ملے, ان کے 9 فروری کا مینڈیٹ جو ہے وہ ریسپیکٹ ہو. اور ابھی تک ایک قدم بتا دیں جو گورنمنٹ نے یا اسلام آباد میں ایڈمنسٹریشن نے لیا ہو, کہ وہ ایکچولی دکھا دیں کہ باتوں کے علاوہ ان کی پروپوزل کیا ہے, اور اگر ان کے پاس کوئی پروپوزل نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ پھر پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن سر اگر الٹرنیٹو موجود نہیں ہے, راجہ ریاض صاحب, سر تیمور جھگڑا صاحب کی کچھ باتیں کچھ اصولی بھی ہیں, مطلب ریزرویشن پاکستان تحریک انصاف کی یہ رہی ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ بنائی گئی ہے, 45 جو ہے وہ موجود نہیں ہے, الیکشن کمیشن مینیپولیٹ کر رہا ہے. سر لیکن ابھی ایک روز پہلے کی خبر تھی کہ جو 3 نشستیں ہیں ایم این ایز کی وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل گئی, انہوں نے لیگل بیٹل لڑی اور اپیلیٹ ٹریبیونلز نے ان کو وننگ کینڈیڈیٹ قرار دے دیا ہے. تو دیر آئے لیکن آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کو لیگل اس پہ کنسلٹ تو کیا جا رہا ہے, ان کو رسپانس تو مل رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس کو سپیڈی ہونا چاہیے یا پھر پورے سسٹم کو ہی کنٹروورشل کہہ دینا پی ٹی آئی کی طرف سے, کیا یہ درست عمل ہے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو شیر افضل صاحب نے سعودی عرب کے خلاف بیان دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو آیا ہے اس سے پاکستان میں سعودی عرب کا جو وفد آیا تھا اس کے پورے دورے کو ناکام کرنے کی, اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے درینہ تعلقات ہیں, ہماری ان کے لیے ایک عزت کی جگہ ہیں اور ہمارے لیے ان کی نظروں میں بہت عزت ہے, اس سارے نظام کو تباہ کرنے کے لیے یہ بیان دیا گیا. اس کی وضاحت کر دی ہے سر, انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں نا وضاحت, مجھے بات کرنے دیں. جی سر, وضاحت جو پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیر افضل صاحب نے خود اس کی نہ تردید کی ہے, اور وہ اس وقت انہوں نے بیان دیا ہے جب سعودی وفد پاکستان میں تھا اور وہ عمران خان کو مل کے آئے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیان انہوں نے عمران خان صاحب کی اما پہ دیا ہے, ان کی رضامندی سے دیا ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے رویے میں اگر درستگی لائے, اپنا رویہ نرم کرے, تو بہت سارے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کی درست سمت میں جا سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ان کا رویہ بالکل ایک لڑائی کا ہے, جھگڑے کا ہے, وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے, ان کی قیادت سے بار بار. آپ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے
تھوڑا سا نرم گوشہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ پہلے انہوں نے پشتین میں شیر افضل صاحب کی تقریر میں ان کے خلاف نعرے لگائے, اور کل سر وہ معذرت بھی کی نا اس پہ اسد کیسر صاحب نے, اسد کیسر صاحب نے ان سے معذرت کی فون کر کے, تو لوگ ان سے مل کے آئے معذرت کرنے. جی کل مین گنڈا پور سے جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو بقاؤ محال ہے, جہاں سے کشمیر کی کمیٹی ملے گی. تو یہ ان کا رویہ جو ہے, مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے, اور یہ مفاہمت کا رویہ نہیں ہے. آپ ساری باتیں, ابھی میرے سوال کا جواب آپ دے دیں کہ امین گنڈا پور صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کل بیان دیا ہے, اس کی کسی جگہ تردید آئی ہے؟ کیا کسی کے ساتھ یہ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کسی کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں؟ اچھا مجھے راجہ صاحب مجھے اس پہ مختصر سر آگے بھی چلنا ہے, میں پوائنٹ آپ کا آ گیا سر, مجھے کوئکلی اس پہ ٹیک لینے دیں. جھگڑا صاحب سر اگر دو باتوں کا آپ جواب دے دیں. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے لیے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسے چور لٹیروں سے بات نہیں ہوگی. دوسرا ہی جو مولانا صاحب کا انہوں نے اشارہ دیا سر, آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ ایک طرف لوگ ان سے معذرت کر کے آتے ہیں, پھر گنڈا پور صاحب جیسی شخصیات اتنے ہارش قسم کے سٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں, دو تین چیزیں بڑی جلدی. پہلی چیز جو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا مین ایشو, اس پہ نہ جواب ملا ہے نہ جواب ملے گا کہ ایک ملک میں جب فیک حکومت ہو اور اتنی اوور ویلمنگ ایویڈنس ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے. اور ایشو ہی یہ ہے کہ اس کے جواب سے سائڈ سٹیپ کرتے ہوئے سب کچھ کہیں گے, پہلی چیز. دوسری چیز, چونکہ راجہ ریاض صاحب نے سعودی عربیہ کے بارے میں کہا, ہمارا برادرانہ ملک ہے اور اس کے بارے میں پارٹی کا بیان جو ہے وہ آ گیا. تیسری چیز, اور یہ میں اپنے کولیگز کو ہی کہوں گا کہ یہ بات سچ ہے کہ جہاں پہ ہم جو انگریزی میں کہتے ہیں نا واشنگ آر ڈرٹی لینن ان پبلک, وہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان پارٹی کو ہی ہوتا ہے. چاہے فار ایگزامپل میرے خیال میں اور وہ میرے خیال میں جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں, بس یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ سوچیں کہ ہمارا جو فوکس ہے, اور اتنا بڑا جو موقع ملا ہے کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو ہم ریسکیو کریں اور عمران خان کو جو ہے وہ ایک بار پھر ان کی رائٹفل جگہ پہ پھیلائیں, ہمارا فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہوگا بھی, کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے, جس کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی جڑی. ٹھیک, اور جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے, میرے خیال ہے کہ یہ بس کئی سمپٹمز ہیں ہر چیز پہ جو ہے وہ, اگر ہم بات آپس میں ہی کرتے رہیں تو فوکس انٹرنل ایشوز پہ ہوگا, اور میرے خیال میں ہمارے انٹرنل ایشوز کم ضروری ہیں. پاکستان کے چیلنج آپ نے انٹرنل ایشوز کا حوالہ دیا, تو شاہد صاحب سر دو پہلوؤں سے آپ سے سوال سر. ایک تو یہ کہ فیض آباد کمیشن کی رپورٹ آئی, ہم 2-3 دن سے اس کے اوپر بات کریں, لیکن کیونکہ آج موقع ملا ہے, آپ خود بھی موجود ہیں, آپ نے کافی عرصے پہلے اس خبر کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا, اس کو اوپن کیا تھا. ایک تو یہ کہ یہ رپورٹ منظر عام پر آنے کا پی ٹی آئی کا مطالبہ کیا واقعی درست ہے, آنی چاہیے. دوسرا جو ریمارکس اس کے سامنے آئے ہیں, جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا فیض حمید صاحب نے, انہوں نے تو سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت کی حکومت پر ڈال دیا. خود جو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب تھے خاقان عباسی صاحب, انہوں نے کہا جی ہاں ہماری غلطی تھی, لیکن نون لیگ نے ابھی تک اس کو اون نہیں کیا. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو تو ریجیکٹ کرنا چاہیے اس رپورٹ کو. تو اصل ایکچولی کہانی ہے کیا؟ کہانی میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو تیمور ظفر جھگڑا صاحب نے کہا. پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے سدا, انفارچونیٹلی یہ دبر دوز کی سیاست ہے اور بڑی امبیچور سیاست ہے, ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. 2013 آنورڈز بھی دیکھ لیں, جس طرح سے انہوں نے ڈیزائن دیے, پارلیمنٹ سے باہر نکل گئے, دھرنے شرنے کرتے رہے, اور ہمیشہ غیر سنجیدہ اور سیلف سینٹرڈ انہوں نے پالیٹکس کی ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو میں ایز بیٹ رپورٹر بھی کور کرتا رہا ہوں, پی ٹی آئی کو بھی کور کرتا رہا ہوں, ان کو ملکی مفادات نہیں دیکھتے ہیں, اور جو 9 مئی کے بعد ان کے ساتھ ہوا ہے اس پہ میں بڑا یہ بالکل یہ پری میڈیٹیٹڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آؤٹ آف دی باکس نہیں ہے, یہ ایسا آف دی کف نہیں ہے یہ والا اسٹیٹمنٹ, یہ بہت سوچی سمجھی اسٹیٹمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس موقع پر نہیں دی جانی چاہیے تھی. کوئی $30 بلین کے ہمارے ساتھ پروجیکٹس کمٹ ہو رہے ہیں, سعودی عربیہ کو $5 بلین ادروائز بھی بیل آؤٹ کر رہا ہے اور ڈپازٹ وغیرہ بھی کروا رہا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں پی ایم ایل این کے علاوہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے, اکنامیکلی کوئی ڈیلیور نہیں. میں ان کا کوئی لائر نہیں ہوں, ایڈوکیٹ نہیں ہوں,
لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس جن کے پاس تھا ان کو تو وزارت ہی نہیں ملی نا, ڈار صاحب کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اچھا کوئی ہاں میں کوئی اس کو میں کر رہا ہوں. تو یہ غیر سنجیدہ, اچھا ان کے کرپشن کا ان کا ایک نیریٹو ہے کہ کرپشن اور ماروثیت دو چیزیں, اور وہ انہوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ کی ہے, کے پی کے میں بھی اور یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. اچھا اس پہ ایک الگ سے پروگرام اس میں الگ ہو جائے گا اور مجھے ضرور بلائیے گا, مجھے اس میں ضرور بلائیے. اچھا کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, اس میں یہ ہوا ہے, میں نے 18 مارچ کو یہ سٹوری دے دی تھی, اس میں یہ ہوا ہے کہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. فیض آباد ہردا کمیشن میں کوئی 38 کے قریب لوگوں کو بلایا گیا تھا, گواہان کو بلایا گیا تھا, پی ایم ایل این کی تمام لیڈرشپ کو بلایا گیا تھا. شہباز شریف اور جنرل فیض دو ایسے وٹنسز تھے جو نہیں آئے. جنرل فیض نے کہا کہ آپ وزارت دفاع آ کے میرا اسٹیٹمنٹ لے لیں, تو اس پہ جو کمیشن کے 3 اراکین تھے ان کا تھوڑا سا اختلاف تھا. 2 کہہ رہے تھے جانا چاہیے, ایک نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے, کہ ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ ہم ان کو پروسیکیوٹ ہونے کے لیے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ان کو پھر جنرل فیض حمید ہیڈ بین گیون آپشن to be appeared on Skype as well. انہوں نے Skype کا بھی آپشن نہیں لیا, اور پھر وہ نہیں آئے, اور پھر انہوں نے وزارت دفاع کے تھرو انہوں نے اپنا بھیج دیا. اچھا اب اس کی فائنڈنگز آ گئی ہوئی ہیں. فائنڈنگز اس کی اس طرح سے آئی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پلس جنرل فیض حمید, چونکہ اس وقت وہ ڈی جی سی کے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کو بری الذمہ قرار دیا گیا. اور شہباز شریف صاحب, جو کہ بہت سنگین بات ہے, شہباز شریف صاحب کی پنجاب حکومت وہ ہے جی ایکیوزڈ کلپریٹ. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس وقت کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں شاہد خاقان صاحب کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں سارے جتنی بھی جو بھی ہوئی ہیں اس وقت راجہ ریاض صاحب سر, آپ اب گنڈوں میں پھنس گئے سارے طرف سے, آپ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر. یہ جو رپورٹ ہے سامنے تو نہیں آئی ہے, لیکن شاہد خاقان صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہاں ہماری غلطی تھی. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو تو اون ہی نہیں کرنا چاہیے, اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے حکومت کو. اب بات تو کسی حد تک درست ہے کہ رپورٹ میں کلین چٹ انہوں نے فیض صاحب کو دے دی, سارا مسئلہ ہی فیض صاحب کے گرد گھومتا ہے. آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے سر نون لیگ کو؟ دیکھیں جی, اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جس آدمی کے خلاف ساری بات تھی, سارا افسانہ جس کے خلاف تھا, وہ بندہ تو پیش ہی نہیں ہوا, اور جس کے بیان ہی نہیں ہوا, جس نے اپنا موقف ہی نہیں دیا, اس کو کس طرح کلین چٹ مل سکتی ہے؟ اب سیدھی سی بات ہے. اب ایک بندے نے آ کے بیان بھی نہیں دیا, اپنا موقف بھی نہیں بتایا, دیا انہوں نے وزارت دفاع کے تھرو. راجہ صاحب ہی تو ان کا آیا تھا, راجہ صاحب انہوں نے لکھ کے دیا نا جی. جی وزارت دفاع کے تھرو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھیج دیا. ایک ہوتا بیان سامنے آ کے بیٹھ کے کراس کویسچن ہوتی, بات کی آگے بات کی تہ تک جایا جاتا, لیکن کیونکہ انہوں نے انفلوئنس استعمال کیا اور یہ جو کمیشن تھا یہ بس ہو گیا, اور انہوں نے کلین چٹ دے دی ان کو. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, یہ بات اس طرح نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہا ہے ہمارے لیے احترام کی جگہ ہے, لیکن میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں. یہ اس طرح ساری چیزیں نہیں تھی, یہ ایک غلط اور بے بنیاد کمیشن نے رپورٹ دیا ہے جس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حقائق بالکل اس کے مختلف ہیں, ان پہ پردہ ڈالا گیا ہے اور ان کو سامنے نہیں لایا گیا. یہ کمیشن کی رپورٹ جس کو انہوں نے بلانا تھا, جب وہ ہی نہیں آیا تو اس کا وجود, اس وجہ سے اس کو تسلیم کرنا یا اس پہ بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. دیکھیں اس میں ایک اور چیز آپ کی اجازت سے, راجہ صاحب انٹرسٹنگلی احسن اقبال کو بھی بلایا گیا, اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی, رانا ثناء اللہ کو بھی, ایون خواجہ آصف کو بھی. کسی ایک نے بھی نہیں یہ کہا کہ جنرل فیض نے یہ کیا ہے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ کیا. اور جو کمیشن کا مینڈیٹ تھا سنا, وہ تو یہی تھا کہ اگر بھائی کوئی کسی کو ایکیوز کرے گا, کسی انڈیویجول کو, کسی ادارے کو ایکیوز کرے گا, تو اس کے بعد ہی تعین ہو سکتا تھا نا کہ کون گناہ گار ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ فیض حمید صاحب کو بیچ میں سے ہائی جیک کر لیا گیا ہے. یہ بھی خبر ہے کہ فوج کی طرف سے خود احتسابی کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے. وہ جو لینڈ سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک ایشو تھا, اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیا, وہ کمیٹی ایکسپینڈ ہوگی, اس کے اور بھی کچھ ایس او پیز جو ہے شامل ہو جائیں گے. تیمور جھگڑا صاحب, سر ایک تو یہ کہ پچھلا آپ کوئی پوائنٹ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا سر یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کرنے کی تو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے, لیکن جو حکومت ہے وہ تو اس کو اون ہی نہیں کر رہی, وہ ریجیکٹ کر رہی ہے کہ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط رپورٹ ہے. تو کیا اس ایشو کو دوبارہ فردر ری انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے؟ اب کتنی بار کریں گے, کر لیں, لیکن میرے خیال میں جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر. وہ کس طرح سر؟ جب پی ایم ایل این کہتی ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ کسی ٹائپ کی تنقید نہیں ہونی چاہیے,
تو ان کے سارے فوکس جو ہے وہ جنرل باجوہ پہ، جنرل فیض پہ ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہم کنٹینیوسلی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے، تو کریڈیبلٹی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایروڈ کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے یہ کمیشن ابھی ان کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ بنا، میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کے بعد، اور جیسے میتلا صاحب نے کہا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب سے لے کے یہ سارے وہاں پہ گئے، دے دیتے بلیک اینڈ وائٹ بیان. اس سب کا جو ہے نچوڑ وہ آپ 8 فروری کو دیکھ چکے کہ جو آج کا جو پاکستان کا نوجوان ہے کانٹرڈکشنز مانتا نہیں اور وہ اپنے فیصلے کر سکتا. تو جب پی ایم ایل این کہتی ہے ووٹ کو عزت دو، لیکن ان کا ہر جو قدم ہوتا ہے وہ اس فلسفی کے خلاف ہوتا ہے، تو آپ کو 8 فروری کو بھی جو ہے وہ اعلان جو حال ان کا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور آج ہم 17 سیٹوں کی حکومت بھگت رہے ہیں، اور جہاں پہ میتلا صاحب نے کہا ان کو لسٹ میں بھی ڈبیٹ کریں، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ 2022 کو ہوا تھا اس پہ بھی ڈبیٹ کریں، اور اس پہ میتلا صاحب اور مجھے بلائیں. جب یہ کہتے ہیں کہ کے پی نے ڈیلیور نہیں کیا تو اس کا جواب بھی ویسے عوام کو دیا، 8 فروری کو ہی دیا ہے کہ کس نہیں، لیکن سر صوبے میں اس پہ ہم نے کسی پروگرام میں نہیں ڈیٹیل سر، میں اس ڈسکس میں کریں جو گے کہ آخر کیوں کرٹیسائز آپ ہو کے رہا ہے سر مینڈیٹ پہ بڑے سارے کویسچنز ہیں جھگڑا صاحب، اور میرے پاس سٹوری ہے، اور سر لیکن یہ ٹاپک سے بڑی ہم سٹوری کہیں اور چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی بڑا کچھ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی جے یو آئی ایف کو بھی ریزرویشنز ہیں، ان کے بھی کنسرنز ہیں. جس طرح سے مینڈیٹ ملا، آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 8ویں نمبر کے آدمی کو آپ کے مقابلے میں جتوایا گیا ہے. چلیں نہیں جھگڑا صاحب، اس کے اوپر سر ہم کسی اور پروگرام میں ڈیٹیل میں ذرا کے پی کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ یہ کرٹیسزم بھی کلیئر ہو. راجہ ریاض صاحب، سر لاسٹ کامنٹ وہ یہ کہ یہ جو خود احتسابی کا عمل شروع ہوا ہے فوج میں، سر عدلیہ پہلے ہی خود احتسابی کے عمل کی طرف جاتی ہے جوڈیشل کمیشن کی صورت میں، اب فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خود انویسٹیگیٹ کریں گے، تو پھر سر لے دے کہ پھر صرف پولیٹیشنز ہی رہ جائیں گے سر جو کیسز بھگتیں گے، اور صحافی بھی بالکل. نہیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. عدالتوں میں بھی ہوتی ہے، سیاستدانوں کی بھی ہوتی ہے، اور فوج نے جو شروع کی ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم پر کی ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا وزارت دفاع کو کہ آپ اس کی انکوائری کرائیں، اور انہوں نے یہ لیٹر آرمی چیف کو بھیجا اور انہوں نے اس پہ ایک کمیشن بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ جو درخواست دینے والے ہیں ان کی بات سنی جانی چاہیے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں درخواست دینے والے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر اس میں حقائق ہیں تو وہ ساری قوم کے سامنے آنے چاہیے، جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. مختصر وقفہ، اس کے بعد ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے آج خطاب تو کر لیا، لیکن ان کے خطاب کو کس حد تک حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے سنجیدہ لیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مشترکہ طور پر حکومت تو چلا رہی ہیں. ایک طرف آج صدر زرداری صاحب کا خطاب ہم نے دیکھا جو سمجھنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن ان کی طرف سے جو دانشمندانہ مشورے دیے گئے، اپوزیشن اور حکومت کو لگتا یہ ہے کہ دونوں سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جس طرح اپوزیشن کا احتجاج تھا اور جس طرح حکومت کی خاموشی تھی، بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ضرور صدر زرداری صاحب کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بھرپور احتجاج میں نون لیگ ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی نظر آئی. اور ایسے میں خود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری بڑی جماعت یعنی کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، بظاہر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پارلیمنٹ میں تو موجود ہے، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت پردے سے غائب نظر آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی موجود رہیں گے اور پارٹی کی صدارت بھی سنبھالیں گے، لیکن ایسے مشکل وقت میں صحیح اور اصولی فیصلے آخر پارٹی قیادت کے کر کون رہا ہے یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے. اسی پوری سیاسی سچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہ صحافی ہیں بلکہ سابق نگراں وزیر اطلاعات بھی ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سولنگی صاحب، پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اور سر آپ سے معذرت کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. سر، صدر زرداری صاحب کا خطاب آپ نے سنا، بظاہر تو انہوں نے بڑے دانشمندانہ مشورے دیے اپوزیشن کو بھی، حکومت کو بھی، تمام سیاسی جماعتوں کو، لیکن کیا لگتا ہے سر آپ کو کہ ان کے مشوروں کو سنجیدہ لینے کی کوشش کی گئی ہے دونوں طرف سے؟ بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ صدر صاحب کی جو تقریر تھی وہ اس حوالے سے تو کافی اہم تھی
کہ یہ واحد پاکستان کے صدر ہیں جنہوں نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے یہ 7ویں بار خطاب کیا ہے۔ جب صدر تھے تو 5 دفعہ ان کی اپنی حکومت تھی، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد بھی کیونکہ وہ صدر تھے کچھ عرصہ، تو یہ اس حساب سے تو اہم ہے اور یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، پارلیمانی روایت ہے۔ لیکن جو باتیں انہوں نے کی میرے خیال میں وہ اہم ہیں۔ مثال کے طور پر جو انہوں نے کہا کہ یہ جو تقسیم در تقسیم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو ملک کے مستقبل کے جو مسائل ہیں اس پر سب کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے تو پہلے تو یہ جو 6 جماعتی اتحاد انہوں نے بنایا ہے اس سے پہلے وہ کسی اور کو تسلیم نہیں کرتے تھے سوائے اپنے آپ کے، لیکن پھر انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جا کر اتحاد بنایا اور کچھ کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے وہ پرخچے اڑاتے تھے۔ بالکل ایسے تو ایک حد تک تو وہ آگے آئے ہیں، لیکن خود پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا تعلق رہا ہے وہ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانے میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہی صفحے پر تھے۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ لاہور کے ایک جلسے میں دھرنے میں عمران خان بھی موجود تھے اور صدر آصف زرداری بھی موجود تھے جب وہ مسلم لیگ نون کے خلاف دھرنے دے بڑی رہے پرانی بات ہے سر، بالکل جی، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ان کو میرے خیال میں سمجھنا ہوگا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب شور شرابہ انہوں نے کر لیا، لیکن صدر کی تقریر تو ہو گئی، وہ چھپی ہوئی تقریر ہے، وہ آن لائن موجود ہے۔ اب یہ لوگ جب تقریر کرنے آئیں گے اس تقریر کے بارے میں جب گفتگو ہوگی پارلیمان میں تو وہ کیا بات کریں گے؟ وہ تقریر جو ہم نے نہیں سنی اور کس طرح کی وہ نعرے بازی کی، اب نون لیگ اس میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلے ہی شور ہو رہا تھا، اگر اس شور کے مقابلے پہ وہ شور کرتے تو وہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کی ہی فائدہ ہوتا۔ تو میرے خیال میں خاموشی مناسب تھی۔ یہ اس وقت شور کریں گے جب پی ٹی آئی والے تقریر کرنا شروع کریں گے، وہ وہاں پر تو اسی طرح کا کلچر ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں ہے، لیکن یہ غیر متوقع نہیں تھا، ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا کریں گے، اسی لیے جو ہے وہ صدر صاحب بھی تیار تھے اور وہ رکے نہیں، انہوں نے اپنی تقریر کر ڈالی۔ سر لیکن اب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن جو ماحول بن رہا ہے اگر ہم ویسے لانگ ٹرم بیسس پہ بات کریں تو یہ تو اس طرح بڑے مشکل ہو جائے گا پارلیمنٹ کے امور چلانا، نہ سینٹ صحیح معنوں میں چل سکے گا جب اپوزیشن کوئی بات ہی نہیں کرنے دے گی، کیونکہ پچھلے 2-3 سیشنز میں ہم نے دیکھا جب آصفہ صاحبہ اوت لے رہی تھیں اس وقت بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا کہ آپ امور پہ جا ہی نہیں چاہتے، ایجنڈے پر جا ہی نہیں پاتے، اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آج بھی یہی ہوا کہ بس خطاب ختم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے سیشن کو ختم کر دیا، تو اس طرح تو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، پارلیمان کی جو انجن ہے وہ اس کی کمیٹیز ہیں۔ بہت زیادہ جو سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے وہ کمیٹیز میں ہوتی ہے، اور پارلیمان کے اندر تقریریں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شور شرابہ کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ہیڈ فون پکڑ کے آ جاتے ہیں۔ اگر حکومت کو یہ تقریر نہیں کرنے دیں گے تو وہ ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، تو یہ معاملہ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایسے میں قانون سازی ہو جاتی ہے، بلز لے ہو جاتے ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں، تو یہ بظاہر ایک نوائزی تو ہوتا ہے، شور تو ہوتا ہے، لیکن جو حکومت کا اور جو پارلیمان کا کام ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائے گا سر کہ نواز شریف صاحب بظاہر اس طرح لائم لائٹ میں نظر نہیں آ رہے ہیں، خاموشی ہے، مریم صاحبہ کے جو کچھ اجلاس ہیں سرکاری وہ ہیڈ کر رہے ہیں، تنقید ان پر ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کو پارٹی صدر بھی بنایا جا رہا ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ لندن جانا چاہتے ہیں، اندرونی طور پر نون لیگ سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیں نہیں جائیں گے۔ سر وجہ کیا ہے ان کی اس پراسرار خاموشی کی؟ یا وہ اس وقت کیونکہ جو بیانات بھی وہ دے رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی ہی حکومت کے کرٹک بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو بیانات ان سے منسوب کیے جا رہے ہیں وہ سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی آفیشل کوئی تقریر، کوئی آڈیو ویڈیو، کوئی ٹیکسٹ، اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جب تک وہ میرے سامنے نہ ہو
तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस पर तबसरा करना। लेकिन जो उनकी बज़ाहिर जो खामोशी आपको नज़र आ रही है और जो सरगर्मी की कमी आपको महसूस हो रही है और बहुत सारे लोगों को हो रही है, उसकी वजह जो है वो बहुत साफ है। जो नताइज हैं वो उनकी तवक्कुआत के बरक्स निकले हैं। इलेक्शन अगर नताइज। जी अगर इन नताइज में 2/3 अक्सरियत ना सही, सादा अक्सरियत भी अपने तौर पर मुस्लिम लीग नून बना लेती तो नवाज शरीफ साहब का जो टोन और लबो लहजा जो है वो मुख्तलिफ होता। ये वो नवाज शरीफ है जो 2 दफ़ा 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर अज़म बन चुके हैं, 1997 में और उसके बाद 2013 में। तो इसलिए यही मुनासिब लगता है उनके लिए कि अब वो एक तो पंजाब पर फोकस करें जो कि मेन बैटल ग्राउंड है, जो हुकूमतें बनाता और गिराता है, और दूसरा वो पार्टी के जो उमूर हैं उन पर फोकस करें। अब क्योंकि उनकी मुस्तकिल नाअहली वाला मामला भी हल हो चुका है तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि नवाज शरीफ साहब जो है न सिर्फ ये कि दोबारा पार्टी के सदर बन जाएं, बल्कि ये भी जो उनके जो अहम रहनुमा हैं, जो वुज़रा हैं, वो पार्टी के जो ओहदे हैं वो छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और अहम सर इशू है जिसके ऊपर मैं चाहूँगी आपकी राय, वो ये कि फैज़ाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन पब्लिक नहीं हुई। स्टेटमेंट जो था फैज़ हमीद साहब का वो ज़रूर पब्लिक हुआ, उसमें उन्होंने सारा जो मलबा और जिम्मेदारी है वो उस वक्त की हुकूमत पे डाल दी, पंजाब हुकूमत भी उसमें रगड़ी गई। शहबाज शरीफ साहब का नाम आया, फिर खाकान अब्बासी साहब ने कहा जी हमारी गलती थी। आज एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट आया है कि फैज़ हमीद साहब तो इसरार करके शामिल हुए थे उस पूरे वफ्त में कि वो इस पूरे इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि जी पहले मुआहदा हो गया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाया गया। अब वो बिल्कुल एक अपोजिट बात कर रहे हैं, फैज़ हमीद साहब बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या रिपोर्ट पब्लिक कर देना बेहतर होगा? रिपोर्ट तो पब्लिक करनी चाहिए, ये इसीलिए बनी है, लेकिन क्योंकि अब ये अटॉर्नी जनरल मेरे ख्याल में उनके पास गई होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी जानी है, हुकूमत ने भी देखनी है, वज़ीर आज़म ने भी देखनी है, उसके बाद गालिबन जमा होगी। तो जहाँ भी जो भी उसका तरीक़ाकार बनाए, लेकिन रिपोर्ट तो उनको पब्लिक करनी चाहिए, चाहे वो उससे इत्तेफाक करें या ना करें। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत के जो 2 अमायदीन हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं और एहसन इकबाल साहब, उनके बयानात से तो ऐसा लगता है कि वो मुतमईन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कमीशन बना था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बना था जी, तो ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इससे मुतमईन है कि नहीं है, क्योंकि जो फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो फैज़ाबाद धरना की जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था काजी फाइज ईसा समेत 2 रुकनी बेंच का, वो तो कुछ और ही था। उसमें तो बहुत संजीदा किस्म के इल्ज़ामात थे, मीडिया हाउसेस का भी जिक्र था, एजेंसीज का भी जिक्र था, पुलिस के रोल का भी जिक्र था। तो वो देखना होगा कि हुकूमत को कबूल है या नहीं है, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट को ये कबूल है कि नहीं है। तो ये मामला मुझे लगता है कि मजीद चलेगा। अच्छा, आपने तो जी सर माजरत आपकी बात काट रही हूँ। अभी आपने खुद ही सर हवाला दे दिया फैज़ हमीद साहब का और काजी फाइज साहब के उस कमीशन का। सर अब वो जब काजी फाइज साहब ने पहले वो रिपोर्ट दी थी या फैसला आया था तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिक्चर थी, अब कमीशन की रिपोर्ट एक बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर है। आपको क्या लगता है कि क्या चीफ जस्टिस साहब को अब जरा दोनों को कंपेयर करके असल चीज़ है क्या, क्योंकि अब कन्फ्यूजन पैदा हो गया है ना, वो कुछ और बात थी, ये कुछ और बात है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को खुद क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, मैं काजी साहब को ये तो नहीं बता सकता कि वो आइन और कानून की रोशनी में अपना काम कैसे करें। मेरे ख्याल में वो आप और मुझसे ज़्यादा मंझे हुए कानून के माहिर हैं, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि इस रिपोर्ट से कोई खुश नहीं होगा और हुकूमत की जो नाराज़गी है उसका इजहार पहले ही आप सुन चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में वफाकी काबीना जो अपनी राय देगी और चीफ जस्टिस साहब खुद भी जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो कोई मुनासिब फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो।
ٹھیک. اچھا ایک اور سوال سر اس حوالے سے کہ آج ایک اور اہم خبر رہی تھی جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے سے متعلق تھی، اس میں بھی فیض حمید صاحب کا نام آیا تھا. اب اس میں سر فوج کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا کہ خود احتسابی کا سسٹم انہوں نے شروع کیا ہے کہ کمیٹی بنی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس میں ہم مطلب ایک منفی پہلو یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ کیا فوج ان کو بچانے کے لیے یا اپنے سسٹم کو ایک انکلوزڈ اس میں رکھنے کے لیے خود احتسابی کرنا چاہتی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ درست فیصلہ ہے اور کبھی نہ کبھی تو اس کو شروع ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر ان کو بچانے کی کوشش کرنی ہوتی تو پاکستان میں مٹی پاؤ پروگرام کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ تو ویسے بھی 2017 کا کیس ہے سپریم کورٹ کا، اگر آپ کو اس کی اگر تفصیلات دیکھیں جی تو اب ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر مٹی ڈالنی ہوتی تو اس کٹے کو کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دوسری کمیشنز کی طرح سے یہ کئی سال تک جو ہے وہ اس پہ مٹی نہیں پڑی رہے گی. جلدی سے اس پہ فیصلہ ہوگا، چاہے ہم اس فیصلے سے اتفاق کریں یا نہ کریں. لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ فیض حمید صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سر، آپ کے قیمتی سابق نگراں وزیر اطلاعات اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً مشکل ترین ایشوز کے اوپر فوج نے سٹیپ اپ تو کیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ان ایشوز کو انکوائری کی شکل میں کس طریقے سے کسی اینڈ تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک اچھی مثال فوج قائم کرے گی اور ایک خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ دوسرے ادارے بھی اس کی تقلید کریں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.